अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां पंहिंजो प्रोग्राम तारीख़ सां गुफ़्तगू खणी हाज़िर थिया आहियूं ऐं असांजो अॼु जो महिमान आहे हुसैन हारून साहब, जेको हारून फैमिली जो अहम रुकन आहे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन हारून साहब। अॼु असांजे प्रोग्राम जो उनवान जीअं मूं ॿुधायो त तारीख़ सां गुफ़्तगू आहे त पाकिस्तान अॼु जो नौजवान जेको आहे असांजो, उन खे छो त हिन वीडियो गेम्स ऐं कंप्यूटर एतिरो पंहिंजो उलझाए रखियो आहे जो हुनखे तारीख़ जी ख़बर घटि आहे। तंहिं करे असां इहो प्रोग्राम हिन करे शुरू कयो आहे त जीअं असांजे हिन नसुल खे, नए नसुल खे तारीख़ जी ख़बर पए। आज की जनरेशन पर्टिकुलरली पाकिस्तान बनने के बाद जो सिंधी मुसलमान के साथ ट्रीटमेंट इस हमारे अपने सूबे में हुई है, तो डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन का रुझान है नौजवान नस्ल में। एक ये मुझे बताएं कि क्या उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, एक ऐसा सवाल है जो हर काफ़ी नौजवान करते हैं, मेरे ख्याल में इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है कि क्या उस वक्त की लीडरशिप ने ये विजुअलाइज नहीं किया था कि ये इतने विजनरी नहीं थे कि पाकिस्तान बनने के बाद जो इकोनॉमिक कंट्रोल है जो हिंदू के हाथ में है वो टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा इमिग्रेंट्स के हाथ में, उनको कोई शेयर भी नहीं मिलेगा। तो इस मामले में आप बराए मेहरबानी ज़रा हमारी इस नस्ल को बताएं कि इस मामले में क्या वो कमी थी उस विजन की या फिर हालात ऐसे तब्दील किए गए जिनकी वजह से आज ये सूरत हाल है? देखिए, दो तीन बातें यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि सिंध की मुआशी वो कहना ना उठान जो है वो अब्दुल्ला हारून के हाथ में थी। सखर बराज का उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाकर बनवाया, जबकि वो ज़मींदार नहीं थे। अभी भी अजैब घर में उनका नाम तख्ती पे है और कोई ज़मींदार का नाम नहीं है। इसी तरीक़े से सनदी वग़ैरह, लेकिन वो 42 में इंतकाल कर गए, पहुँच नहीं सके। अल्लामा इकबाल पहुँच नहीं सके। नवाब इस्माइल ख़ान को जिन्ना साहब ने यहाँ आने नहीं दिया, तो राजा साहब महमूदाबाद आकर बगदाद चले गए क्योंकि उनका कोई किरदार नहीं था। खालिदीना हॉल में जिन्ना साहब ने मीटिंग करके कहा तो वो खड़े होकर कहा कि वो उन्होंने और मौलाना जमाल मियाँ के कायद हमारे लिए आपका क्या हुक्म है। तो उसने कहा आप वापस जाएं और हिंदुस्तान को संभालें, मुसलमानों को वहाँ संभालें। तो जिन्ना साहब वो जमाल मियाँ चले गए हिंदुस्तान और राजा साहब महमूदाबाद चले गए बगदाद। और 1956 में जबकि वीज़ा माफ़ कीजिए पासपोर्ट मौलाना जमाल मियाँ का एक्सपायर हुआ, नहीं राजा साहब महमूदाबाद का एक्सपायर हुआ बगदाद में, तो उन्होंने रीअप्लाई किया फॉर एन इंडियन पासपोर्ट सोचते हुए कि दिस इज़ द प्रोसीजर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप तो मुस्लिम लीग ही थे, पाकिस्तान का कह रहे थे, आपको हम नहीं देते। तो उसके नाराज़गी में मौलाना जमाल मियाँ ने भी अपना पासपोर्ट वापस कर दिया था हिंदुस्तान का। और नेहरू ने बाद में बहुत दोनों से इल्तिजा की कि आप ले लें, फिर उन्होंने नहीं लिया। तो जो आप सोच रहे हैं और समझ रहे हैं उसमें तफरीक ये है कि बहुत सी बातें समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग थी सोशल अपलिफ्ट की। सर अब्दुल्ला हारून ने बैंक कायम किया सिंध में, जो आज बैंक ऑफ पंजाब हो रहा है। उस वक्त अगर सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को ये जारी रखते, मेरा ख्याल है कि मेरे दादा की औलाद ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्होंने करना चाहिए था। इंडस्ट्री में तो गए वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो उस वक्त सोशल सर्विस और एग्रीकल्चरल मिल्स सिंध में लगा रहे थे, बैंक्स लगा रहे थे, सिखर बराज का उन्होंने इब्तदा किया था, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे सिंध की अपलिफ्ट के लिए। औलाद इतनी शायद मेरे वालिद तो बहुत कम उम्र के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। मेरे ताए जान जितने थे वो ज़रा ज़्यादा उम्र के थे, उन्हें ओहदे भी मिले, सब कुछ मिला, लेकिन शायद उस हद तक वो प्लानिंग, मंसूबे या खिदमत नहीं कर सके जो उनके वालिद ने किया। अच्छा, और लोग भी ऊपर उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर सिंधियों में मंगी साहब थे, वो भी रह गए पीछे, बैंक में उनको ले आया गया, वो भी पीछे हो गए। इंडस्ट्री में एक दो साहिबान आए लेकिन वो चला नहीं सके। तो फिर पूरी इंडस्ट्री कराची में चिन्नोट बरादरी और मेमन बरादरी और फिर बाद में और भी मज़ीद लोग आने शुरू हुए, उनके हाथ में चले गई, जिनकी कमिटमेंट देही सिंध से नहीं था। और फिर हम और तुम का हिसाब हो गया कि कराची में सिंधी रहते नहीं थे, निकल गए सारे। जो कुछ मकामी लोग थे
ان کی اقلیت اور گھٹتی گئی، اور یعنی کہ کس سے توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نقصانات کے وقت پر، اور پھر بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن آئی، اس سے بھی اور مزید انڈسٹری یہاں سے بھاگ کر پنجاب چلی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سب چیز ملا کر اور پھر اب پانی نہیں فراہم ہو رہا. اب ویسے آج کے حساب سے پہلے کے جو چند گھرانے تھے اندرون سندھ کے، وہ تو ارب پتی اور خرب پتی بن گئے ہیں. ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، کچھ نے انڈسٹریز لگائی ہیں، کچھ نے نہیں لگائی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ موومنٹ سندھ میں شروع ہوئی تھی وہ وڈیروں کی یا زمینداروں کی موومنٹ نہیں تھی، وہ مڈل کلاس کی موومنٹ تھی. اور اس نے مڈل کلاس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، مسلمانوں کا مڈل کلاس نے. لیکن جب کہ پاکستان بنا تو پھر سیاست آئی تقریباً زمینداروں کے ہاتھ میں، جاگیرداروں کے ہاتھ میں، اور انہوں نے بڑے زمینداروں کے ہاتھ میں، اور انہوں نے مڈل کلاس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کیا، ان کو اپنے پیروں کے تلے دبا دیا. حسین صاحب اب ہم آتے ہیں 47 کے بعد. 47 کے بعد پاکستان کا بننا، اور اس کے بعد 47 سے لے کے 58 تک، پھر 58 میں ماشاء اللہ لگا. پھر جو پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو اگر ملا ہے تو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ 73 کا، جو کہ اسمبلی نے پاس کیا. 73 اور 47 میں کوئی 26 سال کا فرق ہے. ہندوستان کی لیڈرشپ نے 2 سال میں آئین بنا دیا، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے یا تو وہ نااہل تھی یا پھر اتنے پاکستان بننے کے بعد ان میں جھگڑے ہو گئے کہ وہ یہ نہ کر پائے. کہ کیا سبب ہے کہ یہ اتنا عرصہ، کم سے کم جب تک ایوب خان نے ٹیک اوور نہیں کیا تو وہی اسمبلی کام کر رہی تھی جو یہاں کی الیکٹڈ نہیں تھی، نئے پاکستان کی الیکٹڈ نہیں تھی بلکہ ہندوستان سے الیکٹ ہو کے آئی تھی. تو کیا ان معاملات میں ذرا بس تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ؟ پاکستان بنتے بنتے جو 1906 میں، جیسے میرے دادا تھے، ڈھاکہ گئے تھے نواب سلیم اللہ کی دعوت پہ مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ تقریباً سب انتقال کر گئے تھے. اقبال بھی خود اللہ کو پیارے ہوئے، فرنگی محل کے مولانا باری میاں اللہ کو پیارے، ان کی اولاد آگے آئی. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ رہتے نہیں ہیں اس وقت تک، اور بہت سے نئی پود آتی ہے. اس نئی پود میں تبدیلیاں لے آ کر بنیادی اصولوں کو بدل کر یہاں تک ہمیں پہنچایا، اور پھر وقت وقت پہ مزید تبدیلیاں آئی ہیں. جو ہمارے بنانے والوں کے ارادے اور اصول تھے وہ آج قائم نہیں ہیں، اور اس لیے یہ فیلئر ہوا ہے، اور اس لیے ہم ان تکلیفات میں ہیں. یہ میں آپ سے واضح کر دوں کہ جو بات میں نے پہلے بھی آپ سے کی کہ نواب بھوپال کو بلانے کا مقصد جناح صاحب کا یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بڑے راج سبھا کے بھی وہ آپ جانتے ہیں، جس وقت چیمبر آف پرنسز تھا، راج سبھا تو نہیں تھا، اس وقت وہ سیکرٹری تھے پورے چیمبر کے، اور بہت ان کی عزت تھی. ان کو اس لیے بلانا چاہتے کہ ان کی ایک آئینی اور ایک بادشاہ بھی تھے اپنے حق میں کہ وہ شاید گائیڈ کر سکیں. جناح صاحب کی بیماری کا میں نے ذکر کیا، آتے ہی پاکستان وہ پھنس گئے اس بیماری میں اور بہت جلدی چل بسے. لیکن جناح صاحب کی یہ ایک طاقت تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہندوستان نے جوناگڑھ اور کشمیر اور حیدرآباد پہ قبضہ نہیں کیا جو ان کے مرنے کے بعد ہوا. تو ایک طاقت تھی اس کی، مورل کہیں جو کچھ کہیں. اب کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنا؟ وہ مر گئے، بنانے والے بنانا نہیں چاہتے تھے، اور مزید یہ چیز ایک ڈرامہ کے ہاتھ آ گئی کیونکہ فوری طور پر لیاقت مارے گئے. لیاقت کس لیے مارے گئے؟ لیاقت مارے گئے کیونکہ وہ روڑا اٹکا رہے تھے جمہوری، اور سول سروس نے ٹیک اوور کا سوچ لیا تھا. سول سروس ٹیک اوور کرتی ہے، ناظم الدین کو اپنی خود کی ڈیموشن اپنے ہاتھ کرواتی ہے. اس دن سے آج تک پھر ایک پہلے موقع آیا جب حسین شہید سہروردی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی
ورنہ آپ دیکھیں محمد علی بوگرا لیاقت کے مرنے کے بعد ناظم الدین وہ کچھ کر نہیں پائے. بوگرا کو لے آیا گیا, ان کے ہاتھ میں کھیلے. سرفروز خان ان کے ہاتھ میں کھیلے ہیں. یہ چودھری خلیق الزمان ان کے ہاتھ میں کھیلے ہیں. یعنی کہ طاقتور پھر کوئی آتے تو حسین شہید سہروردی ہیں, اور انہیں ہٹا کر ان کے ہی, یعنی کہ دوسری بار بنگال میں میر جعفر کی اولاد کام آتی ہے, کیونکہ حسین شہید سہروردی بنگال سے تعلق رکھتے تھے اور پرائم منسٹر بنے پاکستان کا, اور سراج الدولہ کو نواب میر جعفر نے انگریزوں کے ہاتھ تباہ کیا تھا. ان کے پر پوتے نے, سکندر مرزا نے, جو نواب مرشد آباد کے خاندان سے تھے اور ان کی پوتے تھے, انہوں نے حسین شہید سہروردی کو تباہ کیا, اور بحیثیت سیکرٹری ڈیفنس وہ اپنا گیم مختلف کھیلے, لیکن ان کی بھی کامیابی نہیں ہوئی, جیسے میر جعفر بھی وقت کے لیے رہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بھٹو صاحب آئے, اور پھر وہ ایوب خان آئے. ایوب خان نے اپنی کانسٹیٹیوشن بنائی جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے, اور پھر آئے بھٹو صاحب جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا کے دیا. لیکن درمیان میں 52 سے لے کے 58 کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا, کیونکہ گیمز کھیلی جا رہی تھی, سیاسی میوزیکل چیز کھیلا جا رہا تھا, اور مولوی تمیز الدین خان نے روکنے کی کوشش کی, اس کو بھی قلم کر دیا گیا. پھر مارشل لاء کا دور آتا ہے. ایوب نے ایک وقت کا فائدہ اٹھایا جس میں جیسے مشرف صاحب کچھ کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے, انہوں نے جو آئین بنایا وہ رہ نہیں سکا. پھر بھٹو صاحب کی آئین ہے جو آج پھر بھی 73 سے لے کر, چونکہ وہ جمہوری آئین تھی اس وقت, لیکن اس میں بھی بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی. کس دام پہ؟ اس دام پہ کہ مشرقی پاکستان چلے گیا, اور بہت سے سرائکی صوبے کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو میاں نظام الدین حیدر اور مختوم نور محمد نے ووٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس اسمبلی میں. قرارداد مشترکہ منظور ہوئی اس لیے کیونکہ انہوں نے ایبسٹین کیا تھا ان دو شخصیتوں نے. تو اٹ واز ناٹ یونانیمس, اٹ واز این ایبسٹینڈ یونانیمس. تو کہنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اٹ ٹوک اے میجر کیٹاسٹرفی فار این کانسٹیٹیوشن ٹو فائنلی میک اٹس اپیئرنس ان پاکستان, ورنہ سیاستدان کی سیاست جاری تھی. حسین صاحب, ہماری سب سے جو سندھ کے لیے بدقسمت چیز ہوئی وہ تھی 1 یونٹ. جب 1 یونٹ بنا تو پاکستان اس سے پہلے خوشحال صوبہ تھا, اور پاکستان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ بھی ویسٹ پاکستان لے گیا. اور 1 یونٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ پھر سندھ کے نیشنلسٹ نے, سندھ کے سجنوں نے ایک موومنٹ ہلائی کہ بھئی اس کو 1 یونٹ کو توڑو. تو 1 یونٹ پہ آپ کے کیا کس بنانے میں تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھی لیڈر کا ہاتھ تھا, مگر کیا عوامل تھے کہ 1 یونٹ بنانا پڑی؟ کیونکہ اس سے پہلے پیرٹی کی بات ہوتی تھی, اس وقت پیرٹی کی بات تھی اس کے ساتھ, ایسٹ پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد 1 یونٹ کے بعد پھر کیا صورتحال ہے, ذرا اس پہ تبصرہ کریں مہربانی کر کے. پاکستان بننے کے بعد صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی جو شروع ہوئی وہ ہمارے سیاستدانوں نے فرمایا, اور ہماری بڑے سندھ کے گھرانوں نے فرمایا, جس میں میرے کچھ چاچے بھی شامل تھے. سب سے نام پہلے لیں گے ان سیاستدانوں کا مہربانی کر کے؟ میں کرتا ہوں, پہلے یہ تسلسل میری ختم نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے سندھ حکومت کی بہت سی جائیدادیں, دفاتر وغیرہ وغیرہ وفاقی حکومت کو دے دی, جبکہ ضرورت نہیں تھی. ہم آن لون کہہ سکتے تھے, ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بہت سی جائیدادیں اہمیت کی باعث جو تھی وہ ہم نے ٹرانسفر کیا. پھر کیپٹل بنانے کے نام ہم نے یہ پورا آج کا جو فیڈرل ایریاز اے اور بی وغیرہ ہے یہ پوری مفت میں زمین دے دی, جو کبھی فیڈرل ایریا بنا ہی نہیں. اسی طریقے سے ہم سندھ کی دولت لوٹتے رہے. پھر طے یہ ہوا کہ
پنجاب نے 46% آبادی کو سکھوں اور ہندوؤں کی پیرٹی دی تھی مسلمانوں کے ساتھ جو 54% تھے. اسی چیز پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا تصور پیدا ہوا کہ ہم پیرٹی دیتے ہیں 1 to 1، حالانکہ وہ اکثریت میں تھے. اس میں سندھ کو بھی شامل کرنا تھا، فرنٹیئر کو بھی، بلوچستان کو بھی، وغیرہ وغیرہ. ویسٹ پاکستان ورسز ایسٹ پاکستان. تو اس میں ہماری تباہی تو پہلے سے شروع تھی. بڑی عجیب بات ہے، کوئی کبھی پوچھے کہ جناح صاحب کے لاہور کی جائیدادوں میں کس کا، کہاں گئے، کس کو ملا، کدھر ہیں، تو آپ کو پتا پڑے گا کہ جناح صاحب کی جو لاہور کی جائیدادیں تھیں، اور جناح صاحب بہت طاقتور اور پیسے والے شخص تھے، ان کا کیا حل کیا گیا اور کیا سلوک کیا گیا، اور کراچی میں کیا سلوک کیا وہ گیا، ناظرین کو بتائیں کیا ہوا. اسی سے میرا خیال ہے واضح ہوتا ہے کہ بڑی جلدی یہ طے ہو گیا تھا کہ، اور فرض کیجئے جب 1 یونٹ بنا بھی تو سندھ کی کئی چیزیں میوزیمز کی بھی بھیجی گئی تھی وہاں، 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد وہ واپس نہیں آئی. تو سندھ کے ساتھ اصل سے بڑی زیادتی کا باعث بن رہا ہے. 1 یونٹ بننے سے پہلے زیادتی ہمارے سیاستدانوں نے کی، اس کے بعد بننے کے مزید یہ تماشا ہوا. فرض کیجئے 1 یونٹ بننے پر انہوں نے طے کیا کہ عدلیہ کس سے بنے گی. پہلے 20 جج ویسٹ پاکستان کے سارے سندھی تھے میرٹ میں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو 20 جج کو تو وہ رکھ نہیں سکتے تھے نا. اسی طریقے سے بیوروکریسی میں ہر ایک چیز میں ہماری حیثیت زیادہ تھی، لیکن ہماری حیثیت توڑی گئی. پھر بھٹو صاحب جب ریفارمز لے آتے ہیں، ایڈوکیشن ریفارمز لے آتے ہیں، پنجاب میں ایجسن کالج وغیرہ وغیرہ جو بڑی بڑے ادارے تھے ان کو تو نیشنلائز نہیں کیا گیا، کراچی میں بڑے ادارے نیشنلائز کیے گئے. سب سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں، دونوں طرف ہونا چاہیے نا. قوم پورا پاکستان تھا، لینڈ پاکستان لیول ریفارم پہ پالیسی پنجاب میں افیکٹو تھا، سندھ میں افیکٹو نہیں تھا. تو ہر چیز میں وقتاً نقصان جہاں تک پہنچا ہے وہ سندھ کے عوام کو پہنچتے رہا ہے. 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد بھی 1 یونٹ کی موومنٹ چلائی توڑنے کی جی ایم سید صاحب نے، لیکن اسے کنورٹ کر دیا گیا تھا حیدرآباد میں ہی، آپ کو یاد ہوگا، اس شہر میں، اور اسے 1968-69 میں ٹرن کر دیا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 یونٹ نے بہت نقصان دیا پاکستان کو، لیکن 1 یونٹ کو راستہ، جیسے ہوچند نے نیپیر کو راستے بنائے تالپوروں کو کس طریقے سے قابو کیا جائے اور سندھ پر قابض کیسے ہوں، اسی طریقے سے ہمارے سیاستدانوں نے 1 یونٹ والوں کو اور آج کے ایک طاقتور وفاقی حکومت کو راستے دکھانے والے آپ کے خود کے سیاستدان تھے سارے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی نااہل سیاسی قیادت نے آج ہمیں یہاں پہنچا ہے جس نہج پہ آج کا سندھی ہے، آج ہم سندھی ہیں. ہماری نااہل سیاسی قیادت نے ہمیں پہنچا ہے، جو اگر اس طرح کہیں انڈیویجولز کی بات نہیں کریں گے، کلیکٹیو بات کرتے ہیں. پری پارٹیشن بھی کچھ غلط اندازے لگائے گئے اور غلط فیصلے کیے گئے، پوسٹ پارٹیشن تو ڈیفینیٹلی ایسے فیصلے کیے گئے یا ایسے کام کیے گئے جس سے سندھ کا پورا کلچر، سندھی پیچھے جو ہے وہ دھکیلا گیا، پرٹیکولرلی اکنامکلی. سندھ کی ابھرتی ہوئی سیاست پری پارٹیشن 3 آدمیوں کے میرا خیال ہے طاقت تھی، سر شاہ نواز بھٹو، سر عبداللہ ہارون اور برگڑی صاحب، غلام محمد برگڑی. یہ بہت بڑی حیثیتیں تھیں. اس کے ساتھ جی ایم سید بھی تو تھا اس نہیں، جی ایم سید کو اگر آپ نے خود سنا ہے، وہ سر عبداللہ ہارون کو اپنا لیڈر کہتے تھے. ہاں ٹھیک. تو میں اس لحاظ سے پہلے بات کر رہا ہوں ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی. اور اس کے بعد میں یہی آ رہا تھا، میر بندے علی تالپور تھے، جی ایم سید صاحب تھے، علاوہ سمرو تھے، سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے. سر غلام حسین شاید پہلے رینج میں بھی آ سکتے ہیں، بلکہ آنا چاہیے انہیں.
اسی طریقے سے پھر مزید قاضی فضل اللہ صاحب بھی تھے، حیدر بخش چتوئی بھی تھے ہاری موومنٹ کے، لیکن بہت سے پھر بڑے بڑے لوگ، خان بہادر کھوڑو، خان بہادر واسان، رانا چندر سنگھ، پیر غلام فرروخ شاہ جیلانی، ملک سکندر، طالب المولا حالہ، پیر پگاڑو، پھر تو ایک لائن ہے اور جو بہت بڑی ہے، پھر تو 30-40 تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ پری پارٹیشن ان کی کوئی ایسی غلطیاں نہیں ہیں، موسٹلی پوسٹ پارٹیشن کے بعد غلطیاں زیادہ شروع ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پھر سندھ میں میوزیکل چیئرز شروع ہو گئی تھی. اس وقت تک علا بخش سمرو صاحب کو بھی مار دیا گیا، جو بڑی سٹیبلائزنگ فورس تھی جس کی سندھ میں مزید اور بڑے بڑے اچھے کچھ لیڈر جلدی چل بسے، تو بڑے نقصانات پیدا ہوئے. جب سندھ میں بلوچ بھی آئے، سید بھی آئے، امیگرنٹس تھے سب، اور پھر یہ سب لوگ اڈاپٹ کیا انہوں نے کلچر، لینگویج سندھ کی، اور سندھ میں ضم ہو گئے. جو اردو اسپیکنگ طبقہ آیا انڈیا سے، تو ضروری تھا، لازم تھا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ آئیں تو سندھی سیکھیں، سندھی پڑھیں. ٹو مائی نالج ایک قانون تھا کہ وہ جو بھی آئے گا سندھ میں وہ سندھی پڑھے گا، اور وہ ایک عرصے تک رہا، اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ جی پھر تو ایک وہ سندھی لینگویج کا جو بنیاد پڑھنا تھا وہ بنیاد ختم ہو گیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس پوری اِرا میں خاموش ہے. سائم بڑی معذرت کے ساتھ سندھ کو بنایا ایک ہستی شاہ عبداللطیف نے، اس سے پہلے ایسی ہستی نہیں تھی. اس سے پہلے برہمنوں کے وقت پہ 2 صدی میں سندھ ایک مشترکہ ہستی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، واضح کیا. سکندر اعظم کو بھی انہوں نے تباہ کیا، اس کو موت کے گھاٹ اتارا. وہ ان کی سندھیزم بڑی اسٹرانگ تھی. پھر سندھیزم ڈرفٹ کرتے گئی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سندھ کی ایک بولی بھی نہیں تھی. تھر میں تھری، لاڑ میں لاڑی، وچولے میں وچولی بولی جاتی تھی، کوہستان میں کوہستانی، اتر میں اتری بھی، سرائکی بھی، بروہی بھی. تو اتنی سپریڈ ہو کے انٹیگریشن ہو چکا تھا، اور یہ شاہ لطیف نے پھر ایک دوبارہ سٹیمپ دیا ہے اور بولی کے ذریعے، لینگویج کے ذریعے سرکولیشن کروائی ہے. ٹالپوروں نے پھر ادے پور سے کچھ سندھ کا حصہ واپس لیا، کچھ سے واپس لیا حصہ، افغانستان سے واپس حصہ لیا، کلات سے کچھ حصے واپس لیے. لیکن جیسے کہ کلات کے بیشتر حصے بڑے تھے وہ نہیں لے سکے، یا عباسیوں سے رحیم یار خان تو نہیں لے سکے، لیکن جتنا لے سکے انہوں نے کیا. تو آج جو سندھ ہم دیکھ رہے تھے وہ بیسکلی پوسٹ شاہ لطیف، پوسٹ تالپور، پوسٹ انگریز یہ ہمیں حاصل ہوا ہے. اب اس صورتحال میں سندھ کے اصل لوگ کون ہیں؟ سندھ کے اصل جو رہنے والے موہنجودڑو میں کے پہلے بھی تھے، وہ تھے کولی، بیل، میگوار، موانے، یہی تقریباً کاسٹ تھے. یہ ڈریویڈینز تھے. پھر آرین جو آئے، اور پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ سومرا، ساما، کچھ کے ذریعے راجپوت آتے ہیں، پھر یا پٹھان یا سرائکی یا بلوچ یا کچھی یا تھرستان، تھری، یہ سارے لوگ آتے رہے وقتاً وقتاً پر، اور انہوں نے سندھ کو اپنایا اور سندھی بن کے رہ گئے. بہت سے لوگوں نے زبان آخر وقت تک نہیں بولی، ٹائم لگا، لیکن یہ ہے کہ پریڈومیننٹلی سندھی رہا سلسلہ. یہاں یو پی سے جو لوگ آئے یا ہندوستان سے، انہیں شاید اس بات کی ان کی تعلیم اور ان کی تہذیب اور ان کی تربیت وغیرہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت بلند رہی، لیکن انہوں نے آ کے سندھیت اپنایا نہیں. مشرقی پنجاب والوں نے مغربی پنجاب میں پنجابیت اپنائی، یہاں وہ نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھیوں نے دیکھا کہ کراچی تو ہمارا رہا نہیں، چھوڑ ووڑ کے آ گئے. وہی سلسلہ
کہ بابا ندی کراس کرو تو پردیس ہے. تو کوئی دریائے سندھ سے گزر کے کوٹری یا جامشورو سے کراچی آنا پسند نہیں کرتا تھا. تو لوگ وہاں گھٹتے گئے, باہر سے لوگ زیادہ آتے گئے. قصور ہمارے لیڈرشپ کا ہے, جنہوں نے اس وقت انہیں اپنے اندر ضم نہیں کیا, بلکہ بڑے بڑے جو اس وقت کے چیف منسٹرز تھے, سیاستدان تھے, وہ ان کو الگ سمجھتے تھے, ان کو اپروچ کرنا ہی کوشش نہیں کرتے تھے. حالانکہ اندرون سندھ میں جتنے آئے لوگ مختلف علاقوں سے, ان کو انٹیگریٹ کیا گیا. یا آج پوسٹ ضیاء الحق کا فنومنا ہے, جب ضیاء الحق نے یہ کلیش کروائی بھٹو کے خلاف MRD کی, سندھی نان سندھی کی, کہ یہ ایک پہاڑ سے اندرون سندھ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ ہم مہاجر ہیں, ورنہ پہلے انٹیگریشن بڑی اچھی چلی تھی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریشن اگر آپ سندھ میں چاہتے ہیں تو آپ 40-50 لاکھ سندھیوں کو آباد کریں کراچی کے ارد گرد, آپ دیکھیں کیسی انٹیگریشن ہو. دیکھیے یہ 40-50 لاکھ کی آبادی کا مقصد یہ جو حکومت ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے, یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کمیٹڈ ہو تو وہ کرے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو ہم رونا روتے آئے ہیں کہ جی سندھ کو آج جس منہج پہ پہنچا ہے, جو آج جو سندھ میں ڈسپائٹ آل ریسورسز, سب ریسورسز ہیں سندھ کے پاس. تیل کوئی 50% سے زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے, کوئلہ ہمارے پاس 90% آف پاکستان ڈومیسٹک آئل پروڈکشن از سندھ. 90%. اب یہ ایگریکلچر اتنا ریچ ہے, 70% ہے. اچھا, اب ان سب معاملات کے تو سندھ میں پاورٹی لائن کے جو رہنے والے لوگ ہیں, سب سے رئیس صوبہ ہے اثاثوں میں پاکستان کا, وہ سب سے غریب, لیکن ہمارے سیاستدانوں کی نیت اچھی نہیں ہے. کبھی کوئی قلعہ کدھر بنا رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی قلعہ کدھر بنا رہا ہوتا ہے, غریبوں کے لیے کوئی سوچ نہیں. اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ جب بھی غیر جمہوری طاقتیں آتی ہیں یا سندھ کے, جمہوری طاقتوں نے کیا کیا؟ جمہوری طاقت خیر واٹ ایور, جمہوری طاقتیں بھی وہ آئی ہیں جو انہی کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال سندھ کے ساتھ یہ عذاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا بڑے معذرت کے ساتھ, اگر ہمارے آباء و اجداد انگریزوں سے لے سکتے تھے سندھ کا حق, تو ہم اپنوں سے اپنا حق نہیں لے سکتے. یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کس کے ہاتھ میں اور کس کے ہاتھ میں نہیں. اوکے, آگے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ جن کو اپنا مطلب زیادہ مفید مند ہے تو وہ عوام کا مشترکہ مطلب پورا نہیں کرتے. اور یہ میں بتا دوں کہ آج ہماری ایک ہی چیز ہے, روزگار ملے, نوکری ملے. ارے بھائی, ہزاروں کام ہیں یہ سندھ حکومت دے سکتی ہے لوگوں کو, ان کی زندگیاں بن سکتی ہیں, ان کی اولادوں کی نسلوں کی زندگیاں. ان چیزوں کو بانٹیں. یہ نہیں کہ ہر ایک جو آئے کہ اگر یہ چیز بننی ہے تو اتنا کمیشن ہے, یہ چیز بننی ہے تو اتنا کمیشن ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے تو 60 سال میں سب کو دیکھا, سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی, کیا حاصل کیا. حسین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اس صدی کے شروع میں 2000 میں سن 2000 میں متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ نے اناؤنس کیا کہ ہم سندھی ہیں اور سندھیوں کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں, اور ہم اب جو ہے وہ جتنا ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم جو ہے نا وہ باقاعدہ سندھیوں کی طرح اور سندھیوں سے بھائی بندی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور سندھی بن کے رہیں گے. میری الطاف حسین صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی اس زمانے میں, اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ایک بہت بڑا خلا ہے, وہ خلا ہے زبان کا, کلچر کا, اس کو کیسے بھریں گے. اس کے بغیر تو ایک سندھ نہیں ہوگا, اس کے بغیر تو جتنی کمیونٹی سندھ میں رہیں گے ایک کمیونٹی نہیں بن سکے گی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کو کہوں گا کہ وہ سندھی سیکھیں تاکہ. بہرحال اس کے بعد جب حکومت میں آئے 8 سال, گزشتہ 8 سال جو انہوں نے کام کیے, گوٹھوں کو مسمار کرنا, سندھیوں کو ڈسلاج کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز نے اس خیال کو کافی دھچکا پہنچایا. عرض کروں آپ سے, ہم آہنگی پیدا ہوتی کہ آپ ایک گلی میں رہتے ہیں, آپ کو پانی چاہیے تو آپ سیکھیں گے ان سے جن کے پاس پانی ہے کہ بھئی یہ پلا دو ہمیں. کاروبار آپس میں تبادلہ کریں گے, خود سیکھیں گے. بچوں میں شادی ہوگی, خود سیکھیں گے. اسکولوں میں ساتھ جائیں گے, خود سیکھیں گے. قدرت کے بھی تو کرشمے ہیں نا. تو آپ ہم آہنگی پیدا کریں, کراچی کو آپ چاروں طرف سے گھیر میں لے کر وہاں سندھی بسائیں کہ لوگ سندھیوں کے ساتھ بھی چلیں گے اور سندھی ان کے ساتھ بھی چلیں گے. سندھیوں نے جا کے علی گڑھ میں تعلیم حاصل نہیں کی اردو میں, سارے ہمارے بزرگ وہیں گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. یہ تو اچھی بات ہے.
تو اگر آپ نے ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کروائی نا، وہاں سے ہم آہنگی آتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آباد کریں وہاں، اس سے فائدہ ہوگا. لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہنے سے کوئی تعلیم، تہذیب یا زبان بدلتی نہیں ہے. اور ایک زمانہ تھا اندرون سندھ میں اردو تو کوئی نہیں بولتا تھا، آج کئی ہر ایک جگہ بولتے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تبادلہ جہاں کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو چیزیں بدلتی ہیں، اور ساتھ رہنے میں. اور اتنے مہاجر آئے پورے ہندوستان سے، سندھ کے کونے کونے میں آباد، انہوں نے اردو سکھایا. ہم نے کیا کی؟ ہم نے ہو سکتا ہے کہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہماری تہذیب وہ سیکھیں، اور انہیں سکھایا جا سکتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، بنیاد سندھ کی کامیابی اور مستقبل کی ہے کہ ہم کراچی کے ارد گرد سندھیوں کو آباد کریں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آپ کدھر بھی چلے جائیں، زبردستی کچھ نہیں ہوگا. جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا ایسے، تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں، آپ جو فرما رہے ہیں اس میں تو بالکل حق جانب ہیں کہ اس طرح کی بات جب ہمیں ایک وہ چیز کراچی جس کو ہم آج عام طور پہ اپنا نہیں سمجھتے، اگر اپنے لوگ وہاں آباد کرے حکومت، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر یہ ہم آگے آ سکتی ہے. اور ہم آپ کی اس خیال کا جو آپ نے کنسیپٹ دیا ہے اور ہر جگہ بات کرتے رہتے ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ جنریشن جانتی ہے کہ ہم سے کیا کیا، ہماری لیڈرشپ سے کیا کیا غلطیاں. بھائی میرے، کون کہتا ہے آپ نہیں ہیں کراچی میں؟ چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ 20-30 لاکھ سندھی ہیں کراچی میں. غلط بیان ہے، لیکن بہرحال کچھ تو سندھی ہیں. 800 گوٹ ہیں، انہوں نے 400 کچی آبادیوں کو آباد کیا ہے چند سالوں کی حکومت میں. آپ نے 800 سندھی گوٹھوں کو آباد نہیں کیا ہے 60 سال حکومت میں. بدقسمتی ہے. آپ سندھی علاقے پہچاننے چاہتے ہیں کراچی میں؟ جا کے آپ کراچی کے پولیس کے مزمار ہونے والے علاقے سارے طے کریں، سارے سندھی گوٹ ہوں گے سارے. کیونکہ 80% کراچی قبضے سے بنا ہے. اس 80% کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس میں پٹھان بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں، سرائکی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں. جہاں سندھی رہتے ہیں مزمار، کیونکہ ان کی مظلومیت مشہور ہے. تو آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ سندھی کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ کراچی کے پولیس کے آپ جا کے فائلیں پڑھیں، اس سے آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ سندھیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے، کون سے گاؤں ختم کیے گئے. ٹھیک ہے جی. کیا ہے گاؤں کو بنانے کا؟ روز بل پاس ہوتی ہے. بل کی کیا ضرورت ہے؟ سیٹلائٹ ہے، تصویر کھینچو، رقبہ پتہ پڑ جائے گا، لکھ کے دے دو، دیا، ختم. یہ تو لیڈرشپ کر سکتی ہے نا، جو لیڈرشپ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. لیڈرشپ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج زمینیں کس کی بک رہی ہیں کراچی میں؟ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سندھیوں کی زمینیں، سب سندھیوں کی زمینیں بیچی ہیں. ہاں، سب سندھیوں. سیاستدان آج بھی بیچ رہے ہیں ہزاروں ایکڑ کے تعداد میں. یہ وہ زمینیں جہاں ہم اور اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے جیب بھر رہے ہیں. ہم نے سندھ کو تباہ کیا ہے. ہم سندھ کی دفاع کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. کل اگر کوئی چیز ٹوٹتی ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم واویلا مچائیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس مظلومیت کے نتائج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. ناظرین، تمام اساں پروگرام تاریخ سان گفتگو میں شرکت کئی. اج تاریخ ساز شخص سے تاجی ملاقات تھی، تاریخی حقیقتن کا تاں کے پتو پیو. اساں ایندڑ پروگرام میں وری بی شخصیت سان اڑی تاریخ ساز شخصیت سان ملی تاں کے بین حقیقتن تاریخ جی حقیقتن کا آگاہ کناسی. تاں جی مہربانی.